अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शाहिद बेतला इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में मौजूद हूँ। माज़रत के साथ का खुसूसी एडिशन आप मुजफ्फराबाद से देख रहे हैं। मुजफ्फराबाद की बात की जाए या पूरे आज़ाद कश्मीर की बात की जाए, इंतखाबी जो मुहिमात हैं मुख्तलिफ पार्टियों की वो जोबन पर हैं, वो उरूज पर हैं। इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है, तलखी काफ़ी पैदा हो गई है इंतखाबी मुहिमात में और इंतखाबी कैंपेन में। एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, एक दूसरे को चोर डाकू भी कहा जा रहा है। अब जो सिलसिला बताया जा रहा है वो 3 मेजर पार्टीज हैं जो यहाँ पर मुकाबले में है। पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तीनों के दरमियान टफ कंपटीशन है। तीनों कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत बनाएं। 45 सीटें 23 सीटें लेने वाली जमात हुकूमत बनाएगी। मुमकिन तौर पर जो नजर आ रहा है वो इत्तेहादी हुकूमत बनने जा रही है। इत्तेहादी हुकूमत में पीटीआई के साथ कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी भी हो सकती है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जमात इस्लामी या एक दो दूसरी पार्टीज भी हो सकती हैं। इस तरह का एनवायरनमेंट यहाँ पर बन रहा है। हम आपको जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बताएंगे। कल भी हमने आपको कुछ बताया था, कुछ दिखाया था। आज हमारी कोशिश होगी जो मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं उनसे आपकी मुलाकातें करवाएं, उनके मंशूर के बारे में बात करें, जो पिछले अदवार में गलतियां, कमियां, कोताहियां मुख्तलिफ पार्टियों से हुई हैं, इस पर भी उनसे बात करें। मेरे दाएं जानिब आपको एक ग्राउंड नजर आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड कहा जाता है। ये यहाँ पर कल प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और स्पीच करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर 3 मुख्तलिफ जलसे रखे हुए हैं आज़ाद कश्मीर में। इससे पहले जो पाकिस्तान की मेन मरकजी लीडरशिप है वो यहाँ से होकर चली गई है और बताया जा रहा है कि भिंबर में भी कल जो जलसा हुआ है मरियम नवाज साहिबा का वो एक अच्छा बड़ा शो था। इसी तरह से पीपल्स पार्टी का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आता है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक यहाँ पे इंटैक्ट नजर आता है। इंटरेस्टिंग बात है। और कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर आ जाए। अगर पहले पर नहीं आती तो दूसरे पर आ जाएगी। और दूसरे पे जो कंपटीशन नजर आ रहा है इस वक्त तक जितने लोगों से हमारी कल और परसों बात हुई है उसके मुताबिक पीटीआई शायद पहले नंबर पर आ जाएगी और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है उसके दरमियान दूसरे नंबर का कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो इंतखाबी मुहिम को अच्छे तरीके से लीड करती है। पीटीआई हुकूमत में है, उसके पास बहुत सारे बेनिफिट्स है, वो बहुत सारे एडवांटेजेस आवाम को दे सकती है और दे भी रहे। हमने देखा कि जिस तरह से अली मीन गंडापुर साहब पैसे बांट रहे थे। तो ये सिलसिला है। आइए हमारे साथ चलिए, हमारे साथ रहिए और हम आपको दिखाते हैं कि क्या सिचुएशन है, लोग किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं। इमरान खान साहब पे जो इल्जामात लग रहे हैं कि उन्होंने कश्मीर को फरोख्त कर दिया है, इस बात की लोग नफी करते हैं, क्या करते हैं, सूबे के हवाले से भी बात हो रही है। इन तमाम इशूज पर बात करेंगे और बराह रास्त आवाम से बात करेंगे और बराह रास्त आवाम का मौक़िफ़ आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिए। आजाद कश्मीर की सियासत का बड़ा नाम ख्वाजा फारूक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 2-3 दफा पहले भी LA-29 से ये जीत चुके हैं। मुजफ्फराबाद 3 भी इसको कहा जाता है। ये शहर का एरिया है और यहाँ रवायती तौर पर हमेशा इनको बरतरी हासिल रही है। इस दफा ये पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं यहाँ कल प्राइम मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्राउंड इसको कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ मुजफ्फराबाद में आके तकरीर करेंगे और अपने जो कारकुनान हैं उनसे खिताब करेंगे। ख्वाजा फारूक अहमद साहब, एक तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आप इंस्पेक्शन के लिए आए थे और हमने आपसे रिक्वेस्ट की कि हमें टाइम दे। और मुझे ये बताइए कि कैंपेन कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सी मेरी तवक्कुआत से भी बढ़ के कैंपेन जारी है। पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतनी मैं खुद को नहीं कर सकता। और फिर सबसे बड़ी बात इस इलेक्शन कैंपेन में ये हुई है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़े सरकर्दा लोग जो हैं, ग्रास रूट लेवल वाले लोग, कारकुन और लोकल लीडर्स जो हैं वो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इससे हमारी कैंपेन को एक बड़ा बूस्ट मिला है और ये सिलसिला अभी भी जारी है आए रोज़। हालांकि वो बड़े उनको दम दिलासा देते हैं, रात को जाके मिन्नतें करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन लोग अब मुस्लिम लीग नून पे कम से कम एतमाद करने। इत्तलात आ रही हैं आप वज़ीर आज़म के भी उम्मीदवार हैं। देखिए सर, ये
اختیار سارا پرائم منسٹر عمران خان کا ہے جو ہمارے چیئرمین ہیں، یہ انہی کا اختیار ہے. میں تو صرف ایم ایل اے کے الیکشن میں ہوں. تو یہ بڑی پوسٹیں ہوتی ہیں، ان میں دوڑ کے آگے جانا کوئی زیادہ مناسب نہیں لگتا. جو پرائم منسٹر کا اختیار ہوگا، جو ان کا فیصلہ ہوگا، پی ٹی آئی میں سب کو وہ قبول ہوگا. تو نون لیگ نے تو کافی ترقیاتی پروجیکٹس کیے ہیں یہاں آزاد کشمیر میں، اور لوگ بھی مانتے ہیں کہ کافی کام کیا انہوں نے. تو پھر آپ کو کس طرح سے برتری حاصل ہے؟ دیکھیں جی، میں اگر آزاد کشمیر کو چھوڑ کے سعود اپنے حلقے کی کوئی کیپٹل ہے جہاں سے فاروق حیدر صاحب 2011 میں جیتے، پھر ضمنی میں ان کا امیدوار جیتا، پھر 2016 میں ان کا امیدوار جیتا، یعنی 3 بار اس حلقے نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا ہے. اس لحاظ سے اس حلقے کا قرض فاروق حیدر صاحب پہ تھا. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ بڑے ترقیاتی کام کیے، تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے صرف ایک سوال مسلم لیگ نون کی پوری قیادت سے بشمول پرائم منسٹر کے دوں. مجھے مظفرآباد شہر میں جہاں سے 3 بار جیتے، ایک منصوبہ، کوئی منی پروجیکٹ، میگا کی میں بات نہیں کر، کوئی ایک سنگل میگا پروجیکٹ، منی میگا پروجیکٹ بتا دیں جو انہوں نے 5 سالوں میں بنایا. جو یس ایم ایل اے نے 10 سالوں میں وداؤٹ بریک وہ ایم ایل اے چلا رہا ہے. مجھے بتا دیں کوئی سلمانی ٹوپی تو نہیں منصوبوں کو بنا کے رکھتی. کوئی کالج، کوئی اسپتال، کوئی سڑک، کوئی اسکول، کوئی چیز، کوئی گراؤنڈ. یہاں پہ قبرستانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے، پلے گراؤنڈ کا مسئلہ ہے. کوئی ایک چیز بھی میں آن ریکارڈ یہ آپ کو کہتا ہوں کہ ایک منصوبہ بھی وہ مظفرآباد شہر میں نہیں بنا سکے، اور یہی وجہ ہے آج وہ لوگوں کو فیس نہیں کرے. اور آپ حیران ہو گئے کہ 28 ارب روپے کا ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا. اس مالی سال میں فاروق حیدر کی حکومت اپنی نالائکی، لاپرواہی کی وجہ سے 6 ارب 42 کروڑ روپے لیپس کر چکی ہے. 642. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کتنی پی ٹی آئی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں؟ ہم انشاءاللہ جی 25 پلس جائیں گے انشاءاللہ. 23 میں تو آپ حکومت بناتے ہیں آزاد کشمیر میں، اس کا مطلب کسی اتحادی کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں سر، نہیں. میں آزاد کشمیر کی باتیں کروں، میں ابھی ان 12 مہاجرین کی باتیں نہیں کر رہا. اس میں ہم جو 34 ہیں، اس میں اس وقت کی جو صورتحال ہے، مثلا میں آپ کو مظفرآباد ڈویژن کی مثال دوں کہ آج سے 1 مہینہ پہلے ایکسپیکٹ ہم 4-5 سیٹیں کر رہے تھے ٹکٹ دینے سے پہلے، لیکن آج الحمدللہ ہم 9 کی 9 سیٹوں پر ہم کمپٹیشن میں ہیں، اور کمپٹیشن میں ہم آگے کسی جگہ ہمارا پیپلز پارٹی سے مقابلہ ہے، کسی جگہ نون لیگ سے مقابلہ ہے. فاروق حیدر صاحب کے اگر 25 آپ لے گئے تو باقی 7 سیٹیں رہ جائیں گی، تو 7 سیٹیں کس کو دیں گے؟ 34 اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یعنی ان کی 3 سیٹیں 4 سیٹیں پیپلز پارٹی نون لیگ سے میرا خیال ہے 1-2 سیٹیں زیادہ لے گی. یہ زیادہ ایگزیجریشن نہیں ہے خواجہ صاحب؟ آپ نے تو بہت زیادہ کام اٹھا دی. سر گھوم پھر کے دیکھیں آپ پبلک میں چلے جائیں، دوسرے حلقوں میں چلے جائیں. میں خود ایز اے سیاسی کارکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ بوسٹ ملا کہاں سے. اور ابھی تو یہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسے حالات پیدا کریں کہ مثلا علی مین گنڈا پور صاحب آئے. الیکشن کمیشن نے ان پہ پابندی لگا دی ہے، حالانکہ مسلم لیگ نون کی پچھلے دنوں پوری قیادت آئی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کی قیادت آ رہی ہے. شاید وہ جو جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اس پہ پابندی لگی ہے، اس وجہ سے پابندی لگی. سر جو فاروق حیدر صاحب جو زبان استعمال کرتے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب تو اس کا اشیر بھی نہیں ہے. جو فاروق حیدر صاحب کی اپنی زبان ہے، وہ زبان تو کوئی ماں بہن بیٹی سن بھی نہیں سکتی، جو وہ ٹی وی چینل پہ استعمال کر جاتے ہیں، جس طرح وہ گالیاں دیتے ہیں. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی جو زبان ہے وہ قابل تعریف چلے نہ کہیں، لیکن اس کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ ابھی انہوں نے ایک جلسہ میرے حلقے میں کیا ہے، وہ ورکرز کنونشن تھا، ایکچولی کنونشن تھا. اس میں میں نے پوری ان کی تقریر سنی ہے. آپ کہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. وہ تو بھٹو کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار تھے. بھٹو نے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگایا، اور پھر انہوں نے ڈاکو رانی مریم نواز صاحبہ کو کہہ رہے ہیں، نواز شریف کو ڈاکو کہہ رہے ہیں. سر یہ تو پاکستان میں عام ان کو کہا جا رہا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہے، ہم نے نہیں کہا. آزاد کشمیر کی سیاست کا یہ وتیرہ رہا ہے. آزاد کشمیر میں جب وہ لوگ ایسی زبان استعمال کریں، مثلا مریم صفدر یہاں پہ آئی، اس نے کہا جی نواز شریف اپنا عمران خان نے جولی میں ڈال دیا، مودی کی جولی میں کشمیر کو ڈال دیا. یہ وہ کہہ رہی ہے کہ جو یہاں پہ آئی ہے تو ان شہداء کے کیمپوں سے گزری ہے، جو 89 کے شہید ہیں ان کے کیمپوں سے گزری ہے. کیا وہ رک کے کسی شہید کے بچے کے سر پہ اس نے ہاتھ رکھا، کسی شہید کی بیوہ کو اس نے پرسہ دیا؟ یہ وہ کہہ رہی ہے جو بغیر ویزے کے اپنی بیٹی کی شادی پہ بلاتی ہے، مودی کو بلاتی ہے، ساڑیوں کے تحفے اپنے جندال کو بلاتی ہے، آموں کی پیٹیاں دیتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں
اور پھر سب سے بڑی افسوس وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کشمیر پر خاموشی اختیار کر لی ہے. 2 منٹ کی خاموشی کرنی تھی, یہ 2 منٹ کی خاموشی مستقل خاموشی میں بدل گئی. میں سر یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک پروٹوکول ہے کہ پرائم منسٹر کا پاکستان کا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جب دلی جائے آفیشیل وزٹ پہ وہ اے پی ایچ سی کے وفد سے ضرور ملتے ہیں. نواز شریف صاحب کو اس سے اعزاز ہی گئے, یہ اعزاز بھی حاصل ہوا ہے کہ وہ دلی گئے, سری نگر سے وفد چلا اور وہ مودی کو خوش کرنے کے لیے اس اے پی ایچ سی کے وفد کو نہیں ملے. اور جہاں تک عمران خان کی خاموشی کا آپ نے پوچھا ہے, آپ دیکھیں اقوام متحدہ سے لے کے اس وقت تک پہلی بار بھارت دفاعی پوزیشن پہ گیا اور دنیا اب کشمیر پہ ہماری بات سننے لگی ہے اور دنیا یہ دیکھنے لگی ہے. ان کی تمام این جی اوز اور جتنے ادارے ہیں ایشیا واچ وغیرہ وہ سب اب جو بھارت میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو وہ اب میڈیا پہ مریم نواز صاحب ایک اور بھی بات کر رہی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. آزاد کشمیر صوبہ بنتا ہے کشمیریوں کو قبول ہوگا؟ سر پہلی بات ہے کہ یہ اتنا بیس لیس یہ بات ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ جب کام کرنے کو آپ نے کیا کچھ نہ ہو, کہنے کو کچھ نہ ہو, تو آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا دیتے ہیں. کوئی قطعاً ایسی بات نہیں ہے. گنڈا پور صاحب نے بھی اس کی واضح کلمہ پڑھ کے تردید کی ہے. عمران خان صاحب نے کوٹلی کے جلسے میں جتنا واضح کشمیریوں کے حق میں بیان دیا ہے, جو کشمیری چاہیں گے ہم وہ کریں گے. کشمیر آزاد کشمیر اس وقت تک آزاد کشمیر رہے گا جب تک کہ مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. فاروق اعظم صاحب کا یہ کہنا کہ میں آخری وزیر اعظم ہوں اس لحاظ سے درست ہے کہ وہ خود آخری وزیر اعظم ہے, کیونکہ مجھے وہ الیکٹ ہوتے بھی نظر. بالکل صحیح ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. آپ نے ویسے تو کہہ دیا کہ ہم بہت بڑے مارجن سے یہاں سے نشستیں نکالنے جا رہے ہیں, لیکن اگر آپ کی 2 4 5 10 سیٹیں کم ہوتی ہیں تو کس پارٹی کے ساتھ اتحادی بننا پسند کریں گے؟ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائیں گے یا پی ایم ایل این کے ساتھ جائیں گے؟ یہ تو سر کوئی ہو سکتا ہے آزاد بھی کھڑے ہو جائیں. مسلم کانفرنس آخر 2 4 سیٹیں لے گی اور جماعت اسلامی کو 1 آدھ سیٹ لے جائے گی. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد نہیں کریں؟ سر یہ میرا اختیار یہ نہیں ہے, پارٹی قیادت کا فیصلہ ہوگا جو وہ کہیں گے. یہ تو حالات کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے ایسا, کوئی لکیر نہیں کھینچی ہوئی کہ اس پارٹی کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنانے سے بہتر ہے کہ آدمی اپوزیشن میں بیٹھ جائے. نون لیگ کے ساتھ جن کو ہم نے پاکستان میں بھی انہوں نے کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں اور یہاں بھی, اور آپ دیکھیں کہ صاحب بیورو ادارے کو انہوں نے غیر مؤثر کر کے رکھا ہے. کوئی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کوالے کے پل پہ لٹکاؤں گا, یہ کروں گا. اور دونوں کی باری ہیں, یہاں بھی باری ہیں, اور اس باری کو پی ٹی آئی نے یہاں آ کے بریک کیا تھوڑا ہے. بالکل صحیح ہے. خواجہ فاروق احمد صاحب سینئر رکن ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں آزاد کشمیر کے, اور آزاد کشمیر کی سیاست میں ہمیشہ سے بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں. یہ اب اپنی حکومت کا ایک طرح سے پارٹی کا موقف دے رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ شاید ہم اتحاد نہ کریں, اس سے بہتر ہوگا ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. تو ایک بات تو کم از کم یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سے جیتتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرے گی یا دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرے گی, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی. یونیورسٹی ٹاؤن سے ہم خواجہ فاروق احمد صاحب کے ساتھ تھے. اب اگلی جانب چلتے ہیں, اگلے محاذ پر چلتے ہیں. آزاد کشمیر کی سیاست کی کوریج کا سلسلہ جاری رہے گا, ہم آگے بڑھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مظفر آباد 3 LA29 ہے. بیرسٹر افتخار گیلانی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں, مبارک اظہر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور خواجہ فاروق ہیں جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے وہ بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں. سردار مختار خان صاحب آزاد کینڈیڈیٹ ہیں جو اس حلقے سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں. ہاں جی, کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کون سی پارٹی حکومت میں آ رہی ہے؟ میرے حساب سے تو پیپلز پارٹی بیسٹ ہے, غریبوں کی پارٹی ہے. تو آپ ووٹ بھی پیپلز پارٹی؟ انشاءاللہ میرا حلقہ 33 ہے 7. وہاں سے راجہ فاروق حیدر کھڑے ہوئے ہیں. جی انشاءاللہ میرا ووٹ شوکت جاوید میر کے لیے. شوکت جاوید صاحب کا ووٹ ہے. مقام تو ویسے آزاد کشمیر میں کون سی حکومت آ رہی ہے؟ بے شک یہ ابھی مکس ہوگا, جو بھی حکومت اکیلی کوئی بھی نہیں بنا سکتی. اچھا, کس کی مکس دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی بنے گی. بالکل صحیح ہے. اچھا, پی ٹی آئی کی حکومت بندی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں یہ تو سارے لوٹے گاٹھے ہوئے میرے حساب سے. لوٹے ہی تو حکومتیں بناتے ہیں. نہیں یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا آزاد کشمیر میں. اچھا, آپ بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں. ہم نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی حکومت میں آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کے بہت اچھے چانسز ہیں. نہیں سر, ہمارا تو اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں پھر گھومے پھرے تو باہر کنٹری پھرے تو, مگر یہ حکومت آئی ہے مختلف ہی ہے حکومت.
اچھا چلیں بہت شکریہ جی. آپ بات کریں گے؟ ہاں جی، کس کو ووٹ دے رہے ہیں؟ دیوان علی چغتائی صاحب. دیوان چغتائی صاحب کو. جی. کون سی پارٹی ہے؟ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف. اچھا پی ٹی آئی کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں؟ پی ٹی آئی پارٹی بیسٹ پارٹی ہے سر ملک کے لیے جو ہے نا. کیسے؟ عمران خان صاحب کو جو سفیر کشمیر ہے جنہوں نے کشمیر کا معاملہ جو ہے نا یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا، وہ اس لیے ہمارے لیڈر ہیں. لیکن مریم تو کہہ رہی ہیں کہ کشمیر بھارت کی جھولی میں پھینک دی ہے عمران خان. مریم کو کیا پتا، مریم کا اگر وہ ٹھیک ہوتے تو ان کا والد باہر نہ بیٹھا ہوتا، آج پاکستان میں بیٹھ کے بات کرتا. نواز شریف ایک لیڈر تھا، ملک کا وزیر اعظم تھا، وہ یہاں پر رہ کے لوگوں کی نگرانی کرتا، باہر نہیں جانا پڑتا اسے. اگر نواز شریف واپس آ جائے پھر پی ایم ایل این کو ووٹ دیں گے؟ نہیں سر کبھی نہیں. پھر بھی کیوں؟ سر وہ ملک کے لوٹے ہیں، ان کو ہم کبھی نہیں دیں گے. لوٹے ہیں؟ لوٹا ہے انہوں نے. اچھا. کشمیر میں انتخابی میدان سجا ہوا ہے اور تمام سربراہان پارٹیاں اپنی اپنی کیمپین کر رہے ہیں. سردار عتیق خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، مسلم کانفرنس کے سربراہ ہیں. سردار صاحب، ایک چھوٹا موٹا پروپیگنڈا پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بھی ہو رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے علاوہ یہاں پر جماعتوں کے کینڈیڈیٹس پوری سیٹس پر نہیں کھڑے ہیں. آپ کے کتنے کینڈیڈیٹس ہیں جو کھڑے کیے ہیں؟ ہماری ساری سیٹس 45 ہیں. 33 آزاد کشمیر میں ہیں اور 12 پاکستان میں. تو ہم نے 44 پر امیدوار کھڑے کیے ہیں. کراچی کی ایک سیٹ پر امیدوار نہیں دے سکے. 99% امیدوار ہمارے میدان میں ہیں، موجود میں ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے کیمپین بھی بہت اچھی چل رہی ہے. بعض جگہوں پر بہت ہم کمزور تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیمپین بہت اوپر گئی ہے. جو بات اس سارے معاملے میں دلچسپی کی اور توجہ کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم کانفرنس واحد جماعت ہے اس وقت جس کا ہر حلقے میں ووٹر موجود ہے. باقی کسی جماعت کے پاس اگر الیکٹیبل نہ ہو تو ووٹر بھی نہیں ہے، وہ حلقہ بھی نہیں ہے. لیکن مسلم کانفرنس کے تمام 45 حلقوں میں اللہ کے فضل و کرم سے ووٹرز اور سپورٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں. آپ باغ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کی اپنی پوزیشن کیسی ہے اور مخالفین مختلف طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیے میرا کچھ 7واں 8واں الیکشن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت مشکل حالات میں ہم نے الیکشن لڑے. آج اس طرح کی مشکل نہیں ہے. نواز شریف صاحب درگور تشریف لائے، شہباز شریف صاحب درگور تشریف لائے، انہیں الیکشن کا بہت تجربہ بھی ہے اور جو ابھی پی ٹی آئی کو اور باقی لوگوں کو نہیں ہے. اور ویسے بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری ایک اصولی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ الیکشن کے بعد شاید ہم اکٹھے ہو جائیں. تو اس لیے اس طرح کا مشکل الیکشن نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. اگرچہ اندرونی بیرونی مداخلت ہو رہی ہے کئی حوالوں سے. الیکشن کمیشن کو بھی ٹائم کم ملا ہے تیاری کرنے کا. آزاد کشمیر حکومت کی بھی نااہلی شامل ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو زیادہ ٹائم نہیں دیا. وہ ووٹ ایک جگہ کے ووٹر دوسری جگہ لگے ہوئے ہیں اور لسٹوں میں تو اس میں خرابی ہے. اس کے علاوہ پول اسکیموں کے اندر بڑی خرابی ہے. لیکن اس ساری بات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مسلم کانفرنس کی الیکشن کیمپین جو ہے وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. تو آپ نے یہ اپنے گریوینسز الیکشن کمیشن کو کنوے کیے؟ جی سارے ہم نے پبلک کیے ہیں، پریس کیے ہیں، الیکشن کمیشن کو بتائے ہیں، سب کو بتایا ہے کہ یہ میرے ذاتی گریوینسز نہیں ہے، یہ جنرل نیچر کے معاملات ہیں کہ مثلا بے شمار ووٹروں کا اندراج نہیں ہوا، بہت ساروں کے شناختی کارڈ نہیں بن سکے. اب ہمارا جو الیکشن ہے یہ صرف آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نہیں ہے، اس کی ایک بڑی سیریس اور میجر پولیٹیکل امپورٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ وہاں 1 کروڑ سے زائد کی آبادی کو وہ ایک ووٹ کا حق بھی نہیں ہے. اور یہ علاقہ جو پاکستان کے ساتھ موجود ہے اس میں سے ہر 18 سال کا آدمی آخر بالغ آدمی ووٹ دیتا ہے. تحریک آزادی کشمیر پر اس کے بالواسطہ اور بلا واسطہ اثرات پڑتے ہیں، آزاد کشمیر کی نظریاتی فضا پر پڑتے ہیں. اندرونی اور بیرونی مداخلت ہو رہی ہے، وہ کس قسم کی مداخلت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اندرونی مداخلت یہ ہو رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں نواز لیگ کی حکومت ہے اور وہ نواز شریف کے ایجنڈے پر، رائے بینڈ کے ایجنڈے پر گامزن ہے اور وہ اپنے سارے اسباب وسائل اور ذرائع خرچ کر رہی ہے. اور دوسری جو مداخلت ہے وہ حکومت پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، غیر ریاستی جماعتیں، ان کی جانب سے آزاد کشمیر کو ایک بیٹل فیلڈ بنا دیا گیا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں آئیں سارے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کریں. وہ کشمیر کو اور آزاد کشمیر کو اپنے جماعتوں کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں. قائد اعظم سے لے کر سید ابوالعلا مودودی تک ہر شخص نے تحریک آزادی کشمیر کو کشمیریوں کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے، پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے اور مسلم کانفرنس کے نقطہ نظر سے دیکھا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اپنی جماعتی اینک لگا کے دیکھتے ہیں، کوئی پی ٹی آئی کے ذریعے دیکھ رہا ہے اس کو. تو یہ الزام تراشی تو آپ نہیں سمجھتے الزام تراشی کی بات کی جائے یا تلخ بہت زیادہ معاملات جو ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئے ہیں، اس کے بعد معاملات خراب ہوئے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں ہیں نا، ایک اصولی بات ہے کہ کیا ریاست سے باہر کی سیاسی جماعتوں کو
कायद आज़म ने मुस्लिम लीग नहीं बनाई, सईद अब्दुल्ला मौदूदी ने जमात इस्लामी नहीं बनाई, वो जमात बनाने की जरूरत क्या है? ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि चारों नाचार अगर बनी गई हैं तो जिस बात की आपने निशानदेही की है कि यहाँ अगर एक दूसरे के खिलाफ जो चार्जशीट जारी करते हैं, जो सुल्तानी गवाह की हैसियत से गुफ्तगू करते हैं, और मखसूसा कश्मीर का नौजवान क्या कहता है? मसलन पीटीआई कह दिया है कि पीपल्स पार्टी भेज गई, पीपल्स पार्टी कह दिया है कि नवाज लीग भेज गई, नवाज लीग कह दिया है कि पीटीआई कश्मीर का सौदा कर गई। तीनों एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक में गवाहियां दे रहे हैं। जो मखसूसा कश्मीर का नौजवान हिंदुस्तान की फौज का रास्ता रोक के खड़ा है और सरदार अब्दुल कयूम खान के दिए हुए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे की बुनियाद पर आज पाकिस्तान का परचम बुलंद किया हुआ है, उसके लिए क्या मैसेज आप दे रहे हैं? यहाँ तो लोग आए। वैसे आप मौजूदा हुकूमत जो पीटीआई की है, इमरान खान साहब उसको लीड कर रहे हैं, वजीर आजम है, उसकी कश्मीर से मुतालिक पॉलिसियों से मुतमईन है? देखिए, इमरान खान साहब ने खुद जाती तौर पर और उनके वजीर खारजा ने आलमी सतह पर जो बात कश्मीर के हवाले से की है वो बड़ी जानदार और मौसर है। लेकिन कश्मीर पॉलिसी तो मुझे कोई नहीं दिखाई दी, किसी किस्म की कश्मीर पॉलिसी। परवेज मुशर्रफ के ज़माने में कश्मीर पॉलिसी थी, दिखाई देती थी। जनरल ज़िया-उल हक के ज़माने में कश्मीर पॉलिसी थी, दिखाई देती थी। मुझे इस वक्त कोई कश्मीर पॉलिसी दिखाई नहीं देती। बिल्कुल सही है सरदार साहब। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग पीटीआई के साथ है, लेकिन आपने कोई कैंडिडेट विड्रॉ नहीं किया है किसी भी नशिस्त पर, तो ये किस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है? और बाद में आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप और पीटीआई इस पोजीशन में होंगे कि हुकूमत बना लेंगे? मेरी एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है। इमरान खान साहब से मेरी बात हुई और उस पर हमने अली अमीन गंडापुर साहब ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन अलायंस किया जाए। बाद जगहों पर छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स हो भी रही हैं, वो आखिरी 24 घंटे तक होती रहेगी। लेकिन जो असूली बात है वो ये है कि हम अपने अपने सिंबल पर, अपने अपने निशान पर, अपने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और दोनों जमातें अपना इलेक्शन लड़ रही हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक दूसरे की मुखालफत में इलेक्शन न लड़ें, बल्कि अपना अपना इलेक्शन लड़ें और इलेक्शन के बाद अगर कोई इम्कान हो तो उसका एहतियात किया जाए। तो क्या पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है? आम तासुर यही लिया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में, और यहाँ पर भी आकर देखे लोग कह रहे हैं मुदाखलत भी हो रही है, शायद इस वजह से पीटीआई की हुकूमत बन जाए। कोई जमात मुझे बहुत आसानी के साथ वाज़ेह अक्सियत लेती हुई दिखाई नहीं देती। बड़ी मुश्किल किस्म की प्रपोजिशन इस पर काम हो रहा है और अगर इंतखाबात फेयर हुए, मुनसिफाना हुए, नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की तरह धांधली न की गई तो मेरा यकीन है कि 2 से ज़्यादा जमातों को शायद मिलकर हुकूमत बनानी पड़े। और आप कितनी नशिस्तें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम माजी में 5 साल पीपल्स पार्टी ने हमें बुलडोज किया, नवाज लीग के साथ मिल गए, फिर नवाज लीग ने बुलडोज किया, पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। 10 साल की बड़ी कड़ी अपोजिशन से गुजर के आ रहे हैं, इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि माजी के मुकाबले में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार अतीक खान साहब हमारे साथ थे। छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुख्तलिफ कैंडिडेट से भी आपकी बात करवाएंगे। छोटे से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हमारे साथ हैं। मुजफ्फराबाद 5 और LA 31 से ये कैंडिडेट भी हैं, और जो हमारी अभी तक लोगों से बात हुई है उसके मुताबिक ये जीत भी रहे हैं। इनका मुकाबला मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो सकता है। इनके हलके में पीटीआई या PMLN का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इनका अगर कंपटीशन होगा तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से होगा। चौधरी लतीफ़ अकबर साहब, मुझे बताइए कि ओवरऑल पीपल्स पार्टी की सूरत हाल पूरे आज़ाद कश्मीर में कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियासत की सबसे बड़ी जमात है और हमने गुज़श्ता 5 सालों के अंदर बड़े ग्रास रूट अभी तंजीम साजी भी की है और लोगों के साथ रब्ते में हमने कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कन्वेंशन भी किए पार्टी के, और जो एफिलेटेड विंग थे उनकी भी तंजीम उनके कन्वेंशन भी किए हैं। तो इस बात से पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी और लोगों में सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी है। और इसके साथ साथ जो हमारे 2011 से 2016 की गवर्नमेंट रही है उसमें आप ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, ये जिसे रुस्कानी बूटो ब्रिज रुचि है, कत्तार का बाईपास है, मुजफ्फराबाद शहर का है, ये बाकी जो जितनी रोड को आला से इधर आएंगे ये सब पीपल्स पार्टी के दौर के बने हुए हैं। हमने एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, हमने 3 मेडिकल कॉलेज बनाए। एक यूनिवर्सिटी आधी सी, हमने 5 यूनिवर्सिटी मुकम्मल की, वुमेन यूनिवर्सिटी की, IT की, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की, पूरी यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी को मुकम्मल कराया, कैडेट कॉलेज मुकम्मल कराया, और हमने 500, 600 से 700 तक जो तालीमी इदारे थे उनको अपग्रेड किया, प्राइमरी से मिडिल से हाई से इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेड कॉलेज किया इस, और आपने 11,000 से ज़्यादा छोटे से खिता में लोगों को रोजगार भी फराहम किया। ये आपने पिछली गवर्नमेंट में किया था, पिछली गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर में आपकी थी, लेकिन उसके बावजूद आपने इतना कुछ किया, उसके बावजूद आप हार गए थे। उसकी वजह ये थी कि उसको नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था
اور اس نے بہت پیسہ استعمال کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کیا جہاں ہمارے خلاف. نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے وہ شاید زیادہ بہتر پرفارم کرے ان کو دے، لیکن یہ ہمارا جب بجٹ تھا وہ 10 روپے کا بجٹ تھا، ان کو 30 روپے کا بجٹ ملا. یہ 30 روپے میں یہ کام نہیں کر سکے جو ہم نے 9 روپے کے بجٹ میں مل کے کام کیے. تو اسٹیبلشمنٹ اب بھی مداخلت کر رہی ہے؟ نہیں، اصل میں مداخلت نہیں کر رہی ہے، میرے خیال میں وہ اب نیوٹرل ہے، اس میں وہ کسی کی مداخلت نہیں کر رہی اس وقت. آپ وزیر اعظم کے بھی امیدوار ہیں، تو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں؟ اللہ نے چاہ تو بن جائیں گے، ایسی کون سی بات ہے. پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں نکالے گی؟ پیپلز پارٹی جو ہے یہ اکثریتی سیٹیں نکال دے گی، ہم آپ کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں. کتنی سیٹیں؟ لوگ جو نون لیگ کی جو گورنمنٹ کی پرفارمنس 5 سال ہے وہ بڑی ناقص رہی ہے. اب 30 روپے کے بچے کو ایک پروجیکٹ ایسا نہیں لگا سکا، ایک منصوبہ ایسے دے جس سے لوگوں کو روزگار مل سکے، لوگوں کی بہتری کے لیے ہو سکے. اب وہ جب تقابلی جائزہ لیتے ہیں پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا 2011-2016 تک، تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی زیادہ بہتر پرفارم کر رہی ہے، لہذا وہ پیپلز پارٹی کو پریفر کرتے ہیں. پیپل سی دی پیپلز پارٹی گورنمنٹ ان ویٹنگ. اس کو لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ آ رہی ہے، اس لیے لوگوں کی رجحان زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف وہ آ رہا ہے. تو چور صاحب کتنی سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ہم 23 سیٹیں 24 سیٹیں ہم ایکسپیکٹ کریں انشاءاللہ. کیا آپ نمبر کاؤنٹ کیا ہوا ہے؟ کیا ایسٹیمیشن ہے کہ مجھے مظفر آباد سے جو پتا چلا ہے 4-5 سیٹیں نکالنے کی پوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی؟ 9 کی 9 سیٹیں نکالیں گے. میں آپ کو بتا دوں مظفر آباد میں چونکہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں ایک پارٹی کا پریزیڈنٹ ہوں، وہ لوگ مجھے پرائم منسٹر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ووٹ دیں گے مظفر آباد میں. ہم 9 کی 9 سیٹیں نکالیں گے انشاءاللہ. چلے 9 یہاں سے سیٹیں نکال لیں گے، باقی کہاں سے نکال؟ باقی ہمارے پونچھ سے، باغ سے، کوٹلی سے، میرپور سے، بمبر سے، ریفیوجی سیٹل پاکستان ہے وہ بھی ہیں. اچھا، یہ جو فواد چودھری صاحب ایک بات کر رہے تھے کہ جی پیپلز پارٹی کے تو وہاں پہ بندے ہی 8 کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے حکومت بنا لیں گے؟ چودھری صاحب کو یا تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ڈیٹا ہمارے تمام حلقوں سے ہمارے کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، شاید ان کے 8 کھڑے ہوں، پی ٹی آئی کے 8 کھڑے ہوں، تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے سب حلقوں سے ہیں. اچھا، آپ تو حکومت بنانے جا رہے ہیں آپ کے بقول، اور آپ 23-24 سیٹیں نکال جائیں گے. 23 سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے آزاد کشمیر میں. تو آپ اپوزیشن میں کس پارٹی کو دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن میں یہ ساری پارٹیاں اپوزیشن میں ہی ہوں گی. نہیں، سیکنڈ نمبر پہ کون سی پارٹی؟ یہ ان کا مقابلہ سیکنڈ نمبر کا ہی ہے، پی ٹی آئی کا، پی ایم ایل این کا، ان کا آپس میں مقابلہ ہے. کون سیکنڈ میں آتی؟ کوئی بھی آ سکتا ہے ان میں سے، کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس سے کوئی زیادہ الیکٹیبل نہیں ہے. نون لیگ کے پاس الیکٹیبل لوگ زیادہ ہیں جو پہلے بھی ایم ایل اے منسٹر ہیں، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی آ سکتے ہیں. اس میں ایگزیکٹلی کوئی نہیں بتا سکتا. 5-6 الیکٹیبل شامل تو کروائے گئے ہیں پی ٹی آئی میں. وہ ان کو یہاں پہ آزاد کشمیر میں لوگ ایسے لوگوں کو جو پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں لوگ ناپسند کرتے ہیں، اور لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ نہیں کبھی دیں گے. آپ بتا دیں جو صاحب اگر آپ کی میجورٹی پارٹی بن جاتی ہے یا منورٹی میں بھی آ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے اتحاد کرنا کس پارٹی کے ساتھ آسان ہوگا؟ پی ٹی آئی کے ساتھ یا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ اتحاد کریں گے؟ یہ اس وقت دیکھا جائے گا، ابھی قبل وقت ہے یہ بات کہنا. نہیں، ایک مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے نا. مائنڈ سیٹ کوئی نہیں، ہم نے یہ اوپر رکھا ہے سب کے لیے. اچھا، آپ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں. جو بھی پاسپورٹ اس کو دیکھیں گے کیا صورتحال بنتی ہے اس کے مطابق کرنا. یہ جو الزامات کی سیاست ہے کہ کشمیر بیچ دیا، بلاول بھٹو صاحب نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا غدار ہیں، انہوں نے نہیں، بلاول بھٹو میں نے اپنا شو کیا ہے سر اس پہ چور صاحب، انہوں نے سب سے دوسرا یا تیسرے جلسے میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں. تو یہ جو الزامات کا سلسلہ ہے آزاد کشمیر کی سیاست میں، اس کو پہلے بھی رواج حاصل تھا؟ نہیں، یہ پی ٹی آئی نے آگے اس کا رواج ڈالا ہے، پہلے ایسا رواج نہیں تھا. گزارش یہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جب مودی نے کشمیر کو تقسیم کرنے کی ناکام کوشش کی، تو اس وقت پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنی، اور بلاول بھٹو وہ واحد لیڈر تھے پاکستان میں کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے جو مظفر آباد 11 اگست کو عید آ کے یہاں پہ بنائی، جبکہ ان کا والد جیل میں تھا. ان کی پھوپھی کو رات کے 12 بجے ہریانہ جیل میں لے جایا گیا. اس کی اب دونوں بہنیں جو تھی وہ اسلام آباد میں اکیلی تھی، لیکن وہ عید انہوں نے آزاد کشمیر آ کے کشمیری کا آزادیت بنائی. پھر یہی نہیں کیا بلکہ یوم تاسیس کسی پارٹی کا بڑا دن ہوتا ہے، وہ بھی یکجہتی کے حوالے سے، کیونکہ کشمیر کی بنیاد ہی مسئلہ کشمیر میں رکھی گئی تھی پیپلز پارٹی کی بنیاد، تو انہوں نے یہاں پہ یوم تاسیس بھی کیا. اس کے علاوہ بے شمار انہوں نے آتے ٹور کرتے رہے، آتے جاتے رہے. تو کشمیر پہ پیپلز پارٹی کا بڑا واضح موقف ہے. جبکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو تھی
اس نے 5 کا 2 کے بعد بجرمانہ خاموشی اختیار کی. انہوں نے ماں سے اس بات کی کہ ہم ایک بڑی تقریر کا انتظار ہے. 1.5 گھنٹے عیدی امین نے بھی کی تھی. کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ یاسر عرفات نے بھی بہت 2 گھنٹے تقریر کی. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم ہر جمعے کو کالی پٹیاں باندھ کے کھڑے ہوں گے. ایک جمعے کے بعد دوسرا جمعہ نہیں آیا. پھر انہوں نے کشمیر چوک پہ ایک کلاگ لگا دیا. وہ کلاگ آج آپ کو نظر آتا ہے، وہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے کشمیر کے تقسیم کے. اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کی ہو جائے یہ کشمیر کی تقسیم کے لیے راستے ہموار کر رہی ہے یا ان کے ساتھ کمپرومائز کر رہی ہے. لہٰذا اس گورنمنٹ کو ووٹ نہیں دینا، اس حکومت اس پارٹی کو ووٹ دیں جو کشمیر کے لیے کچھ عملی جدوجہد کر رہی ہے. آپ مریم نواز صاحبہ کی اس بات سے متفق ہیں کہ عمران خان صاحب آزاد کشمیر کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ کافی حد تک درست بات ہے کہ وہ اس صوبے میں کے لیے وہ اس اسٹیپس انہوں نے لیے. بعض طرح پھر یہاں سے بڑا ریئیکشن ہوا. وہ جی بی کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ابھی تک رکا ہوا ہے. لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ریاست جموں کشمیر کی جو ڈیفینیشن یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل میں دی گئی ہے اس میں وہ تمام خطات، وہ تمام ایریا جو 1947 میں کشمیر کے سطح وہ اس کا حصہ ہے، چاہے وہ جی بی ہے، اے جے کے ہے، مقبوضہ جموں کشمیر لداخ ہے، کارگل ہے، جو بھی ہے. تو وہ اس سے نہیں، اس سے ہٹ کے نہیں کو بات. لوگ تسلیم کریں گے اگر صوبہ بنا دیا جاتا ہے؟ تسلیم کر، لوگ نہیں تسلیم کرتے. لوگوں نے آپ کو پتا آج کل نعرے لگتے ہیں تقسیم میں کشمیر نامنظور، کشمیر صوبہ نامنظور. بالکل صحیح. اچھا، جو پھر یہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھٹو نے نعرہ لگایا تھا ادھر تم ادھر ہم، تو بھٹو صاحب بھی انہوں نے کہہ دیا کہ غدار ہے. یہ بڑا جاہل آدمی ہے. اس کو تاریخ کشمیر کی پاکستان کی تاریخ کا علم نہیں ہے. اور یہ ایسے شخص کو جس کو کشمیر کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، پاکستان کی جغرافی کا پتہ نہیں ہے، یہ یہاں پہ بیٹھ کے اس کی باتیں کرتا ہے. ہمارے پاکستان کی جو بھی حکومت ہو، لیکن پاکستان کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ کشمیریوں کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ جو اس قسم یہ یہاں پہ آ کے اس کی گفتگو کر کے یہ پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کے درمیان آپس میں خلیج پیدا کر رہے ہیں، نفرتیں بڑھا رہے ہیں اور دوریاں پیدا کر رہے ہیں. اس کو نہیں پتا کہ یہ سکالی بھٹو تھا جسے 90,000 قیدی واپس تھا. اس کو نہیں پتا جو 5,000 بربا میل واپس تھا. اس کو نہیں پتا کہ سکالی بھٹو نے اس ملک کو بے آئین ملک کو آئین دیا، 97 مشترکہ آئین دیا. علی امین گنڈا پور صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پیپلز پارٹی کے کارکنان مشتعل ہیں یا ادروائز جو آزاد کشمیر کے شہری ہیں؟ بس پورے کشمیر کے شہری اس سے مشتعل ہیں. آپ کو پتا ہے اس کے انڈے، اس پہ انڈے پڑے، گندے انڈے پڑے، ٹماٹر پھینکے گئے، اس پہ جوتے پھینکے گئے. اور آج الیکشن اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو ووٹوں میں؟ بہت نقصان ہوا اس کا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کے آزاد کشمیر پہ آنے پہ پابندی لگا دی. چودھری لطیف اکبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. 25 جولائی کو دیکھیں گے کشمیر کا فاتح کون ہے. چودھری لطیف اکبر صاحب کے مطابق تو 25 جولائی کو آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی جیتنے جا رہی ہے اور یہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں پوزیشن خاصی اچھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو آسان ہدف مل جائے گا اور آسانی سے پی ٹی آئی حکومت بنا لے گی، ایسا کچھ نہیں ہے. یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی تینوں کے درمیان مقابلہ ہے. کوئی بھی پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. پیپلز پارٹی کی مظفر آباد کی حد تک پوزیشن خاصی اچھی ہے، خاصی بہتر ہے. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ مزید بھی آپ کو آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.